हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, सितारों और सियारों की चाल में आपको बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं जो भी पॉडकास्ट करती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ या पामिस्ट के साथ, वो आपको बहुत पसंद आता है और आप बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। आज भी जो है वो हम कुछ इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अच्छा अभी तक मेरे पास स्पेसिफिक खसूसियात वाले लोग आते रहे हैं। अगर वो एस्ट्रोलॉजर है तो एस्ट्रोलॉजी पे बात हुई, पामिस्ट है तो पामिस्ट्री पे बात हुई। आज बड़ी वर्सेटाइल शख्सियत है मेरे साथ, जो कि साइकिक रीडर है, कलर्स की साइकोलॉजी को भी समझती हैं, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग भी करती हैं और न्यूमरोलॉजी का भी उनको अच्छा खासा इल्म है, एस्ट्रोलॉजर भी कहलाती हैं। और साथ ही साथ उनका ना जिन्नों भूतों से भी इनकाउंटर हुआ है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग हमारी गुफ्तगू होने वाली है। उम्मीद है आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर समराना शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सुपर गुड। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? इतना कुछ आपने किया, दिखने में तो आप यंग लगती हैं। मुझे ये बताएंगे आपका नाम समराना, ये किसने रखा? ये बड़ा यूनिक सा नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, और समराना की मीनिंग्स हैं रिवॉर्ड ऑफ जन्नत। ठीक है, तो ये बड़ा यूनिक सा नेम है। बेसिकली ये जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, समर से उर्दू अरेबिक मिक्सचर है। तो ये मेरे दादा ने जो है मेरा नाम रखा है समराना। तो हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं कि ये डिफरेंट नेम है। समराना जी, आपकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं। मैंने जिक्र किया, मुझे जब पता चला तो मेरा तो बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो आपसे डिस्कस करूं। लेकिन मुझे आप बताएं कि आपकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, क्या हैं आप? अच्छा जी, मुझे लगता है जो बेसिकली ज़्यादा ऑथेंटिक है इन चीज़ों में सब में, अगर कंपैरिजन किया जाए तो अकॉर्डिंग टू मी पामिस्ट्री इज़ सो गुड। अगर आप साइंटिफिकली भी इसका मैं आपको लॉजिक्स बताऊं तो काफ़ी ये अब साइंटिफिकली भी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि आपकी लाइनें जो हैं हैंड की जो लाइनें हैं वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो आपका ब्रेन, अगर आप देखोगे मोस्टली जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, आप जब भी उनका हाथ देखोगे तो उनके हाथ पे लाइनों का जाल होगा। या जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकर्स हैं, आप उनका हैंड अगर देखोगे तो ज़्यादा आपको लाइनें मिलेंगी। तो वो मुझे एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारा बहुत एक इस्लामिक तौर पे भी हम उसको बड़ा कंसीडर करते हैं, तो वो भी, उसको भी मैं बड़ा ऑथेंटिक मानती हूँ। न्यूमरोलॉजी भी जो है वो भी बेहतरीन एक नॉलेज है। समराना जी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ अंदाज़ों का इल्म है जी, जिसको अटकल पच्चू भी कहते हैं। यानी मैं कहूँ कि कल जो है वो इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएगा जी, तो ये एक अंदाज़ा है, ये प्रेडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजी को ये माना जाता है, जबकि पामिस्ट्री को कायदे कुलिये के तौर पे माना जाता है, क्योंकि कुछ लॉजिक्स हैं, जैसे आपने कहा कि साइंटिफिकली भी ये प्रूव करता है कि ब्रेन के साथ ये लाइंस कनेक्टेड हैं। मुझे ये बताएं, एस्ट्रोलॉजी किस बुनियाद पर साइंटिफिक इल्म है? अच्छा जी, बेसिकली मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्टडी नहीं है। यूरोप साइड पे आप जाएं, इंडियन साइड पे आप जाएं, वहाँ पे प्रॉपर ग्रेजुएशन होता है, वो लोग नॉलेज के साथ चलते हैं। अब हमारे यहाँ क्या, मैं तो आपको ये कहूँगी, इट पुट्टो तो एस्ट्रोलॉजर है और आप इट पुट्टो तो कोई ना कोई पामिस्ट बैठा हुआ है, जो प्रॉपर ना जिनके पास कोई डिग्री है ना उनके पास इसका जो है वो पूरा ऑथेंटिक नॉलेज है, और वो जिसे कहते हैं ना कि अच्छा चूना लगा हुआ है लोगों का। तो वो फिर ओबियसली जो स्टडी करके आए हैं। अब देखिए, आप पामिस्ट भी हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजर भी हैं जी। और हमारे पास इधर एक बड़े फेमस पामिस्ट आते हैं, सादिक मलिक साहब। अभी रिसेंटली भी मेरा उनके साथ जी बिल्कुल पॉडकास्ट हुआ, तो वो तो साफ साफ ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो अंदाज़ों का इल्म है। मैं कहूँगी कि आप ज़रा उनको क्लियर करें कि ये कैसे जो है वो साइंटिफिक इल्म है। चले, अब तो आप झगड़ा करवा रही है ना मेरा उनके साथ। कोई बात नहीं, असल में मुझे कंफ्यूजन होती है ना, फिर लोगों को कंफ्यूजन होती है। देखिए, बेसिकली वही बात है कि मेरे पास इतना नॉलेज इसलिए क्योंकि मैंने पूरे 4 ईयर इन्हीं चीज़ों पे, हमारे बाकायदा सेमेस्टर्स होते हैं, तो हम हर चीज़ पे बाकायदा सीखते हैं। अच्छा। तो मैंने प्रॉपर इस पे मेरा स्टडी है, मैंने इस पे सीखा हुआ है, तो ही ऑब्वियसली मैं इस पे बात कर सकती हूँ। बाकी मुझे पाकिस्तानी का नहीं पता, और ये बहुत लेंथी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिमाग वाला जो बंदा है वो ही इस पे काम कर सकता है। मेरे ख्याल से नॉर्मल लोग जो हैं वो इस चीज़ पे काम नहीं कर सकते। अगर आप इसको ये चाहते हो कि मैं कोई साइंटिफिक आपको लॉजिक दूं, तो अभी जो है वो आई थिंक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च सामने आई है। उन्होंने एक सर्वे किया है, तो उस सर्वे में उन्होंने ये देखा है कि किस स्टार्स के जो लोग हैं वो जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटीज़ पे सर्वे किया। तो 99% जो है वो उस सर्वे में एक्यूरेसी आई है। तो मीन्स जिस ज़ोडिएक साइन के लोग हैं उनका पर्सनैलिटी
موسٹلی لائک 90% اسی کے اکارڈنگ رہا. تو اوبیسلی یہ نہیں, لیکن یہ زوڈیک کنسلٹنسی ٹھیک ہے, یہ جو برج بنائے گئے ہیں جس سے ہم ہاراسکوپ جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں, یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ جیسے ستاروں یا سیاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک ذائچہ بنایا جاتا ہے, بالکل کس بیس پہ بنایا جاتا ہے؟ یہ برتھ چارٹ کی بیس پہ بناتے ہیں. بیسکلی ہم لوگ برتھ چارٹ بناتے ہیں. اب جو بندہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کچھ, آپ کا جو ہے ڈیٹ آف برتھ ہمیں ایکوریٹ چاہیے, آپ کا برتھ پلیس ہمیں چاہیے ہوتا ہے, آپ کا ٹائم برتھ کا چاہیے ہوتا ہے, پھر اس کے اکارڈنگ ہم برتھ چارٹ بناتے ہیں. نمبرولوجی میں اکارڈنگ ٹو نمبرس چلتا ہے, اور ایسٹریولوجی میں اکارڈنگ ٹو آپ کا پلانٹ پوزیشن, کہ آپ کے برتھ کے ٹائم پہ کون سا پلانٹ جو تھا وہ کس گھر میں تھا. سپوز جو ہمارے بہت جن کو فیم ملنا ہے کہیں نہ کہیں پہ, تو ان کا جو مارس ہے, اور جب بھی مارس اور سیٹن جو ہے وہ 10th ہاؤس میں یا 2 ہاؤس میں اکٹھے ہوں گے, تو ایسا بندہ جو ہے وہ ضرور لائف میں فیم گین کرتا ہے. جب بھی برتھ چارٹ میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا بندے سے بہت سارے ایکٹر ایکٹریسز ہیں, ان کا برتھ چارٹ دیکھیں, یا پولیٹیشینز ہیں یا اینکرز ہیں, آپ ان کا دیکھو گے تو موسٹلی جو فیمس لوگ ہیں ان کے برتھ چارٹ میں, اگر برتھ چارٹ سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو فلاں وقت میں جو ہے وہ شہرت ملے گی, دولت ملے گی, تو پھر تو یہ سب پری ڈیسائیڈڈ ہوا. پھر یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بدل سکتا ہے؟ اب ہر کسی کو تھوڑی میں دیکھیں. اچھا, میں آپ کو اس بات کے بھی میں اگینسٹ ہوں. میں تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ آ کے آرگیومنٹ کیا سب اسٹرولوجرس کے ساتھ کہ آپ ہفتے کا حال نہ بتائیں. کیونکہ دیکھیں لا آف اٹریکشن ہے, آپ نے نگیٹیوٹی کو انوائٹ کر لیا, جس بھی فورس کو آپ انوائٹ کریں گے وہ امیڈیٹلی ورک کرے گی. جب آپ نے فیڈ ہی کر دیا لوگوں کے مائنڈ میں کہ آپ کا تو ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, تو آٹومیٹکلی ساری فورسز اس چیز کو کرنے میں لگ جاتی ہیں. میں تو بلیو کرتی ہوں فورسز پہ, انرجی پہ, سائنٹیفکلی لاجیکل چیزوں پہ. تو میں نے تو پھر بڑے لوگوں کے کاروبار بھی بند کروائے ہیں کہ ہفتے کا حال پلیز آپ لوگ مت بتائیں. اگر آپ بتاتے بھی ہیں تو صرف جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں انکلوڈ کریں, تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کوئی مس ہیپس نہ ہو. تو دوز تھنگز آر ویری مائنر بٹ وہ لاجیکل ہے. اس کے لیے تو بہت پھر لمبا ٹائم لگے گا کہ برتھ چارٹ سے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, بٹ وہ ایک سائنٹیفکلی پورا ہم جو ہے اس کو ٹیلے کرتے ہیں آپ کے برتھ چارٹ کے اکارڈنگ. ہر کسی کا ڈیٹ آف برتھ اللہ تعالیٰ نے الگ دیا, ہر کسی کا نیم الگ ہے, تو ہر بندے کا جو ڈیسٹنی ہے اس حساب سے ہم آپ کو صرف گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے. میں دیکھیں حرکت میں برکت, اگر میں نے کہہ دیا آپ کے پاس پیسہ آنے والا ہے, آپ کے پاس شہرت آنے والی, اور آپ نے موو ہی نہیں کیا, آپ اسی بات پہ بیٹھ گئے. دیکھیں میں نے صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں, تو ہم نے آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی, ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کا اچھا ٹائم ہے, اس ٹائم پہ ویزا اپلائی کرو, آپ کے پلانٹس اچھے ہیں, آپ کو اچھا آپ کا ٹائم چل رہا ہے, تو آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ میں اس کی جگہ, قرآن میں بھی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کیا سیارے ستارے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے جی. آپ موسم کا حال دیکھ لیں, وہ بھی تو سارے ستارے گائیڈ کر رہے ہیں نا آپ کو. باقی دیکھیے غیب کا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے, میں تو پہلے کہتی ہوں کہ جو آپ کو ایکوریٹ بتاتا ہے نا وہ کبھی بھی وہ آپ کو چونا لگاتا ہے. وہ صرف لوگوں کے پیسے بٹورنے کے جو ہے نا وہ طریقے ہیں کہ پیسے بٹور لیے, چونا لگا دیا. ہم آپ کو صرف گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. واٹ اف کہ وہ گائیڈ لائن غلط ہو جاتی ہے؟ سم ٹائم ہو جاتی ہے, بالکل ایسا ہی. میں دیکھیں اب میں نے جتنی پریڈکشن کی ہیں ان میں سے میرے خیال سے ابھی تک 70% جو ہیں وہ رائٹ ہیں, اور 20% وہ غلط بھی ثابت ہوئی ہیں. تو آپ کیسے بڑے بڑے اسٹرالوجرز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بابا وانگا جو میرے خیال سے اس معاملے میں پریڈکشن کے معاملے میں سب سے زیادہ فیمس ہے, ان کے حساب سے اب تک ورلڈ کا اینڈ ہو جانا چاہیے تھا, تو ابھی تک نہیں ہوا. کیا پتہ اینڈ میں ہی جی رہے وہ کہتے ہیں نا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو ہم دعوے داری نہیں. اچھا, آپ نے لا آف اٹریکشن کی بات کی, جی, انرجی کی بات کی کہ آپ اس پر بلیو کرتی ہیں, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے کیا انسان جو سوچتا ہے وہ واقعی ہو جاتا ہے؟ بالکل, آپ اسے کہتے ہیں مینیفیسٹیشن, کنیکشن. آپ کا آپ نے اپنے مائنڈ کو جس طرح سے ڈیولپ کیا, آپ نے جس طرح سے میسج دیا. میں آپ کو ایک میتھڈ بتا دوں اس کا. جی. اگر آپ صرف اپنے لائف کے جو گولز ہیں ایک پیپر لے لیں, اپنے لائف کے گولز اس پیپر پہ آپ لکھ لیں, جو بھی آپ کے گولز ہیں, آپ ہر صبح کو وہ پیپر رائٹ جو ہے وہ پڑھیں. رات کو سوتے وقت اگر آپ پڑھیں, آپ کا برین آٹومیٹکلی میسج دے گا,
آپ بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریسز کو اٹھا لیں, بڑے بڑے پلیئرز کو اٹھا لیں, ان کا لائف سٹائل یہ تھا کہ انہوں نے مینیفیسٹ کیا اس چیز کو, انہوں نے جو ہے وہ مائنڈ پریپیئر کیا. تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اس آپ کے گولز کے قریب آپ کو لے جائے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں 100% آپ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاؤ گے اپنے گولز. آپ کی اچیومنٹ, آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ بڑھنا اسٹارٹ ہو جائے گا. دیر از اے لاٹ آف اسٹیجز آف مینیفیسٹیشن. یہ تو میں نے آپ کو پہلا بتایا 1000 and 100. اگر کوئی غلط چیزوں کی مینیفیسٹیشن کرتا ہو, نہیں, کسی کو مرڈر کرنے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اچھا, ٹیلی پیتھی میں اور مینیفیسٹیشن میں بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ برین ٹو برین آپ نے میسج بھیجا کسی کو, اس میں آپ نیگیٹو میسیجز انیشیل اسٹیج پہ بھیج نہیں سکتے. ہاں, وہ بہت کوئی ماہر ہے, بہت دماغ والا بندہ ہے, وہ شاید کر لے گا, لیکن نیگیٹو ایلیمنٹس اس پہ اتنا ورک نہیں کرتے جتنا پازیٹیو ایلیمنٹس کرتے ہیں. سائیکک ریڈنگ, یہ کیسا نالج ہے, اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ بالکل, بلکہ یہ تو میں جب ورڈ یوز کرتی ہوں نا بہت لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہے کیا. پاکستان میں اینڈ آئی تھنک آئی ایم دا فرسٹ سائیکک ریڈر بھی جو اس چیز پہ کام کر رہی ہوں. بیسکلی فائزہ ہوتا کیا ہے, ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں کہ کسی انسان پہ کوئی نیگیٹو انٹیٹی ہے, جنات ہیں, جادو ہے, یا پھر وہ کسی سائیکولوجیکل ایشو سے گزر ہے. بیکاز آئی ایم اے سائیکالوجسٹ ٹو, تو پھر ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں پراپر. ایک تو ہمارے پاس, آپ مجھے بتا دیں آپ کیا نہیں ہیں. الحمدللہ. تو وہ کیا ہوتا ہے, خاص بلیسنگ ہے میرے پہ اللہ تعالیٰ کی. ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی ہوتے ہیں, وہ جب ہم انیشلی سیکھتے ہیں انرجی کاؤنٹر کے, اگر آپ دیکھو گے شوز وغیرہ میں, ہارر شوز میں بھی وہ دیکھتے ہیں انرجی, اس سے ہم باقاعدہ ویریفائی کرتے ہیں. یعنی آپ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو بالکل ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ جنات ہیں اس جگہ پہ جادو ہے, یہ بلیک میجک کا پیشنٹ ہے, یا پھر یہ تو ہمارے یہاں بڑا عام سا ہے کہ اگر کوئی ایسے مطلب سمپٹمس کسی میں نظر آ رہے ہوں جادو والے, جنات والے, تو وہ جو ہے وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں. تو اتنی ماڈرن سی لڑکی کے پاس کوئی کیوں آئے گا جنات کا جو ہے وہ توڑ مانگنے؟ بالکل, آئی ایم دا بین تھرو فرام. تو یہ کیا کوئی سائنٹیفک طریقہ کار ہے؟ بالکل, یہ سائنٹیفک طریقہ ہے. ہم لوگ اپنی اسٹڈی کے بیس پہ, جیسے سپوز آپ سوچتے ہو کہ کوئی میرے پاس پیشنٹ آئے گا تو میرا پہلا کوشچن کیا ہوگا, آپ سرپرائز ہو کے پہلے ہم پوچھیں گے اس سے آپ پانی کا انٹیک کتنا لیتے ہو, آپ کی باڈی میں کیا پانی ہے. دس از سائنٹیفکلی پروون تھنگ کہ دماغ خشک ہوا پڑا ہے آپ کا. ہاں, اگر آپ کی باڈی میں پانی واٹر کوانٹٹی کم ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ کوئی وسپرنگ کر رہا ہے, کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے, یا پھر مینٹل سکنس کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ فیبریکیٹڈ کا امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی, اور وہ جو اس کا ریئیکشن ہوگا آپ کو لگے گا کوئی بھوت میرا پیچھا کر رہا ہے, کوئی چیزیں فالو کر رہی ہے آپ کو یہ چیزیں. بٹ آپ دیکھو کہ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ پانی کا انٹیک پلیز پورا رکھے, ورنہ ادروائز آپ کو بھی لگے گا کہ آپ پہ کوئی کالا جادو یا بھوت جن وغیرہ ہیں. یا پھر آپ بہت زیادہ یا پھر آپ بہت زیادہ جب سک ہوتے ہو, کسی بیماری سے گزرتے ہو, تو تب بھی آپ مینٹل لیول پہ یا ایموشنل لیول جو ہوتا ہے آپ کا اسٹیبل نہیں ہوتا, تو بھی آپ کو یہ بڑا اسٹرانگلی چیزیں آتی ہیں. کوئی پیچھے کھڑا ہے, کوئی وسپرنگ کر رہا ہے, کوئی فالو کر رہا ہے, یا جادو ہے. کیا یہ چیز یہیں تک لمٹ ہے یا واقعی پیرانارمل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اور جنات اور بھوت وغیرہ بھی جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے نا فائزہ. دیکھیں آپ اگر قرآن کھول کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ہماری تو کتاب کہتی ہے, باقی اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں, سائنس مانتی نہیں, ہم مانتے ہیں. آپ نے کچھ ایسا کبھی محسوس کیا کہیں پہ؟ بالکل جی, کیونکہ دیکھیں اب فائزہ پرابلم پتہ کہاں پہ آتی ہے. ہم کیونکہ جب آپ ورکنگ کر رہے ہو نا, آپ چھیڑ رہے ہو نا ان سے, انڈائریکٹلی پنگا لے رہے ہو. دیکھیں آپ کا کوئی نام لے گا تو آپ, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیو ٹو کیوریوسٹی آپ بھی جاؤ گے نا. جیسے ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں جب بھی جنات کا, تو ہمارے سراؤنڈنگ میں کوئی جو بھی انرجیز ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوتی ہیں. اب بیکاز آئی ایم ڈوئنگ ورکنگ آن دس پروجیکٹس, کبھی بلیک میجک کا کوئی پیشنٹ ہے یا جنات کا کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے, تو رات کے ٹائم پہ اکثر ہوتا ہے کہ میں اپنی کیلکولیشن کر رہی ہوتی ہوں, تو میرے چھوٹے موٹے انکاؤنٹرز جو ہے وہ ہیومن شیپ میں جنات کے ساتھ ہو چکے ہیں. ہاں جی, لائک تھوڑا کچھ بتائیں گے؟ لائک جیسے کہ میرے گھر میں میری نیس ہیں چھوٹی, 5 ایئر کی میری نیس ہیں,
تو وہ آئی ہیں میرے ساتھ, انہوں نے کہا ہائیڈ اینڈ سیک کھیلے. میں نے ہائیڈ اینڈ سیک ان کے ساتھ کھیلی ہے پراپر. ہارر فلم یہاں سے ہاں اچھا سنے, ہاں بالکل وہ ہوتا ہے نا. تو ابھی کیا ہوا, میں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہوں, پراپر کھیل لیا میں نے. اب وہ چھپی ہے نا جب اندر روم میں جا کے, تو میں اس کو باقاعدہ آواز دے رہی ہوں, آیت فاطمہ آیت فاطمہ. آگے سے اندر یار لٹرلی کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جب وین آئی کیم آؤٹ نا, تو میری نیس وہ دوسرے روم میں کھڑے ہو کے نا ٹی وی دیکھ رہی تھی. وہ میرے سامنے اندر انٹر ہوئی ہے, سیم کپڑے سیم کچھ, ایوری تھنگ از سیم. اینڈ میں بہت سرپرائز اس ٹائم ہوئی. اور پھر اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اوبیسلی آپ کو مائٹ پاسبل کہ یہ برین ڈسٹربنس ہو, نہیں اس ٹائم پہ نہ میں کوئی بیمار تھی, نہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز تھے, نہ کوئی اس طرح کا. ہاں میرا پانی کا انٹیک الحمدللہ میں نے ابھی بھی منگوایا ہے, میرا پانی کا انٹیک بھی باڈی میں پورا ہے. تو یہ ہے کہ میرے اس طرح کے چھوٹے موٹے انکاؤنٹرنگ, جیسے سم ٹائم میرا نام لے لیتے ہیں, وسپرنگ کر دیتے ہیں, یا میں ایک دفعہ کام کر رہی تھی تو پراپر پیپر میں نے تھرو کیا, خراب ہوا, واپس آیا میرے پاس, نہ ہوا تھی نہ کچھ. پھر نا میں نے دوبارہ ذرا ٹرائی کیا, ہوتا ہے نا کہ آپ کی انٹیوشنز بتاتی ہیں. اچھا 12 بجے کے بعد نا ان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جنات کا. اسٹرانگ ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم, جیسے ہیومنس کا ٹائم ہے ڈے ٹائم. ڈے لائٹ میں وہ لوگ نہیں نکلتے, خاص طور پہ جو ہیں وہ نیگیٹو انٹیٹیز ڈے لائٹ میں اوائڈ کرتی ہیں. تو پھر 12 بجے کے ٹائم ایسا ہوتا ہے. تو وہ دوبارہ میرے پاس پیپر نا اڑ کے آئے ہیں. تو اس ٹائم پھر اوبیسلی ڈرپوک میں خود بھی ہوں, بے شک میں کام کرتی ہوں. تو پھر میں نے کہا بس اب میری چیزیں بند, اب بس. تو چھوٹے موٹے انکاؤنٹرز ہو جاتے ہیں میرے. یہ رات کے 12 ہی تھے نا؟ جی رات کے, بالکل رات کے 12 تھے. بڑی فکس ٹائمنگ ہے, اور جنات دیکھیں وقت کی پابندی کرتے ہیں. بالکل رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں, پھر انکاؤنٹر نہ ہو تو اور کیا ہو. بالکل ایسا ہے. اچھا کلرز کی سائیکالوجی بھی آپ سمجھتی ہیں؟ کوئی کلر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے؟ جی, جیسے کہ ہم راہو کے کلر مانتے ہیں. راہو کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی ایک, اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, راہو تو مچھلی ہوتی ہے, یہ پتہ ہے مجھے. آپ 4 ایئر کا اسٹڈی کرو نا, پھر آپ کو ایک پلانٹ ہے جو کہ موسٹلی ڈسٹرب کرتا ہے ہم لوگوں کو. ہمارے کام تھوڑے جب اسٹک ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں راہو کیتو کا جو پوزیشن ہے وہ آپ کے برتھ چارٹ میں خراب ہے, وہ 2.5 سال تک 1.5 سال تک ایک جگہ پہ رکتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو تو آپ نے صرف اپنے رشتہ داروں کو برا نہیں کہنا, اپنے راہو کو بھی کہنا ہے. ہاں جی بالکل, کچھ پلانٹس کا بھی قصور ہوتا ہے. تو پھر ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بلیک کلر اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ڈارک بلو کلر اوائڈ کریں. پھر اس کے بعد ریڈ اور یلو کلر, ڈارک کلر, یہ 4 کلرز جو ہیں وہ اگر ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان جو کلرز کی انرجی ہے وہ تھوڑا جو ہے آپ کو نیگیٹو بھی کر دیتی ہے. الان بھی آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں, سائیکلوجیکل بھی یہ چیزیں افیکٹ ہے کہ یہ کلرز کی جو ڈارک کلرز کی انرجی ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی ڈاؤن کرتی ہے. اچھا جی, تو یہ کلرز لائک کس طرح سے آپ کو ڈیسائیڈ کر کے مطلب ویئر کرنے چاہیے یا اپنی لائف میں یوز کرنے چاہیے؟ زوڈیک سائنس کی بیس پر ایسا ہوتا ہے جیسے ہاں زوڈیک سائن پہ بھی, جیسے آپ اسپیسیفک پرسنالٹیز کو دیکھیں, ہمارے پولیٹیشینس کو دیکھیں, ہالی ووڈ بالی ووڈ سیلیبریٹیز کو دیکھیں, جب بھی ان کا کوئی میجر ایونٹ ہوتا ہے تو ایک ہی کلر ٹون میں وہ اپنے ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں, بیکاز وہ اپنے اس جو ہے لکی کلر کے ساتھ چلتے ہیں. دوسرا, جب بھی آپ دیکھو گے کلر سائیکالوجی اگر آپ ریڈ کرو گے تو لائٹ کلر جو ہیں, جیسے بلو از رائل کلر, تو وہ رائلٹی آپ کی پرسنالٹی میں لائے گا. گرے اینڈ وائٹ کلر, دا کلرز آف پیس, جب بھی آپ یہ کلر پہنو گے آپ یو فیل ویری پیسفل, آپ کا پرسنالٹی بڑا گریسفل لگے گا. پھر جی اور کون سے کلرز ہیں, دس لاٹ آف کلرز جن کی ہر کلر کی ایک مسٹری ہے اس کے پیچھے, تو اس پہ پھر لمبا ڈسکشن ہو سکتا ہے. لیکن عموماً کون سے کلرز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں پہننے چاہیے اگر آپ ویئر کرنا چاہتے ہو تو آپ جیسے پازیٹیو کلرز میں آپ لائٹ کلرز میں بلو شیپ میں چلے جائیں. پھر یہ پنک ٹونز جو ہیں وہ ساری لائٹ پنک ٹونز, گرے اور وائٹ. پھر یہ ہے کہ جو اسکن کے کلرز ہیں, یہ سارے کلرز جب بھی آپ پہنو گے آپ خود نوٹس کرو گے آپ کا پرسنالٹی بہت گریسفل لگے گا, آپ کو بڑی جو ہے وہ پازیٹیو انرجیز یہ آپ میں انجیکٹ کرتے ہیں جب بھی آپ یہ اگر آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. فار انسٹنس میں نے اکثر سنا ہے کہ بلو بلیک اس طرح کے کلرز پہننے چاہیے, آپ بتائیں کہ کون سے کلرز ہونے چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا, جیسے آپ
چاہتے ہو کہ آپ کا پرسنالٹی جو ہے وہ پرومیننٹ لگے, گریسفل لگے, پیسفل لگے, تو پھر آپ جو ہے وہ گرے, بلیک, رائل بلو, یہ شیڈز جب بھی آپ پہن کے جاؤ گے تو آپ کا پرسنالٹی بہت پیسفل لگے گا. جیسے گرین کے جو شیڈز ہیں, گرین کہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو نیچر, تو وہ بڑا ہی ایک جو ہے وہ آپ کو نیچر سے ریلیٹ کرے گا, آپ کے اندر جو ہے وہ پیس انجیکٹ کرے گا. گرین, جب بھی ڈپریشن جس کو ہوتا ہے زیادہ, ہم اسے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ گرین کلر ویئر کریں. اچھا, یا گرینری میں بیٹھیں. ہاں, اسٹونس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اسٹونس ویئر کرنے سے کیا انسان کو واقعی دولت, شہرت جو وہ چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے؟ یہ ایک فیبریکیٹڈ چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ متھ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی متھ لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ امیر ہو جاؤ گے, یہ اسٹون پہنو گے تو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو مرجان کا ذکر ہے, یاقوت کا ذکر ہے. پتھر خریدنے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اب امبانی جیسے لوگ جو ہیں, ان کی فیملی جیسے لوگ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 2 پتھر ہیں, آپ دیکھیں قرآن میں ان کا ذکر ہے, تو پھر آپ کیسے ان کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ ہاں, یہ پتھر جو ہیں آپ میں, آپ کے ارد گرد ایک سیفٹی پینل یا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کریٹ کر دیں گے, پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کریٹ کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں آپ جو ہیں وہ مرجان پہنیں, وہ آپ کو اوور تھنکنگ سے بچائے گا, آپ کو جو ہے نیگیٹیوٹی سے بچائے گا. یاقوت کا ہم سجیسٹ کرتے ہیں, یہ سب انرجی ہے جی. جن کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے یا جن کو کوئی بیمار زیادہ رہتے تو ہم کہتے ہیں یاقوت پہنیں تاکہ جو ہے آپ بیماریوں سے دور رہیں. بلو سفائر پہننے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں سفائر پہنے, تو سفائر جو ہے وہ بڑا ہیوی پتھر ہوتا ہے. اچھا, کبھی کسی کو راس آ جائے تو آ جائے. اچھا, جب ایک تو ہمیں یہ بھی نہیں نا سمجھ کے پہننا کس طرح سے. جیسے زیادہ پتھر پہننا جو ہے وہ یہودی جو تھے نا وہ پہنتے تھے, جوش لوگ پہنتے تھے زیادہ پتھر, ہر انگلی میں لوگوں نے اسٹون پہنا ہوا ہے, تو وہ جو ہے ایک بالکل غلط چیز ہے. اگر اسٹون, ہماری بڑی اسپرچل پرسنالٹیز جو بھی ہسٹری میں آئی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اسٹونس پہنتے ہیں, پیغمبروں نے پہنے ہیں اسٹون. پھر یہ کہ آپ نے اسٹون پہننا ہے صرف یہ چھوٹی فنگر, پنکی فنگر اور رنگ فنگر میں. اور اسٹون پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ چاندی میں بنوا کے آپ پہنیں اور آپ کی اسکن کو ٹچ ہو تو ہی وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا, ادروائز ویسٹڈ ہے اگر آپ جو بھی پہنو گے. ہاں, اگر جو آپ کو پتھر سوٹ نہیں کرتا, یا تو وہ گم ہو جاتا ہے, یا آپ کے سر میں درد رہے گا, یا آپ کو شولڈر پہ برڈن رہے گا, یا آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ نیگیٹو آپ کو فیل ہوگا, تو آپ پھر وہ پتھر جو ہے. تو سلمان خان کا بھی وہ بڑا فیمس ہے فیروزہ, کہ جب ان پر کوئی ٹف ٹائم آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, فیروزہ ہم کہتے ہیں اس کو نا, میں ذرا جلالی پتھر بھی کہتی ہوں, کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا پیس بھی انجیکٹ کرتا ہے غصے والوں میں, اور غصہ بھی آپ کو آٹومیٹکلی, جس کو سوٹ نہیں کرتا اس میں غصے کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جائے گا. تو پھر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو پراپر اس حساب سے. آپ نے کوئی پتھر پہنا ہوا ہے؟ جی, میں نے پتھر تو خیر نہیں پہنا ہوا, لیکن یہ کہ میں نے ڈائمنڈ پہنا ہوا ہے, وہ میرے ساتھ تھوڑا مجھے پازیٹیوٹی دیتا ہے, تو اچھا ہے کہ آپ پہنیں. اور یہ جو کلرز آپ نے اتنے پیارے گرین پرپل کا کمبینیشن پہنے ہیں, یہ بھی کوئی خاص سائیکالوجی؟ بالکل, میں نے کہا ذرا وائبرنٹ لگنا چاہیے نا تھوڑا اسکرین کے حساب سے, تو اس حساب سے میں نے پہ کلرز. زبردست. اچھا چلے, یہ تو ہو گئی جنرل ڈسکشن. اب میں تھوڑا اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی فکر مند ہوں, اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا کہتا ہے ذائچہ پاکستان کا, آگے آئندہ کے دنوں میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں, اکانومی ہماری اسٹرانگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں 2025 جب سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس پہ بڑی بات اس پہ کی تھی کہ پاکستان کے حالات پہ, یہ تو ہم جتنے بھی ایسٹرولوجر ان کو بھی آپ سنو گے تو ہم کہتے ہیں اینڈ آف دا ورلڈ کی طرف نا تھوڑے پہلے اسٹیپس ہیں. میں تو کہتی ہوں سپر پاور بھی شاید آپ کو چینج ہوتے ہوئے دکھے گی, آگے جا کے سپر پاور بھی چینج ہوگی. پھر یہ ہے کہ کون لگ رہا ہے سپر پاور؟ میرے خیال سے میرے جو مجھے لگتا ہے تو وہ چائنا کی طرف کلیئر جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہوئی سپر پاور جاتی ہوئی دکھ رہی ہے. تو باقی دیکھیں اللہ تو فلی جو ہے نا وہ کانسنٹریٹ کر رہا ہے ترقی کے اوپر, اس کا باقی چیزوں پہ تو دھیان نہیں ہے. بالکل, باقی دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ وہی بات ہے نا, پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے پیشن گوئی.
پیشن گوئی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے, کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اگر پاکستان کے حساب سے میں دیکھوں تو دیکھیں 9 نمبر ٹوٹل بنتا ہے, تو 9 نمبر جب بنتا ہے تو پراسپیرٹی کا نیو ری برتھ کا نمبر ہے. 9 کے بعد پھر 0 پہ ہم آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ پرانی چیزیں کچھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, کچھ نئی چیزیں ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوں گی. لیکن میں نے سٹارٹ میں آتے ہی کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں نا سائے آف ریلیف ملے گا. تو 2025 تھوڑا اس طرح کا ایئر ہے کہ سائے آف ریلیف یا تھوڑا بہت جو ہے ہم پراسپیرٹی کی طرف جائیں گے. ایئر جب سٹارٹ ہو رہا تھا میں نے کہا تھا کہ زلزلے اللہ نہ کرے, یا جو ہے وہ ایئر ریلیٹڈ آفات تھوڑی وہ ہمیں قدرتی آفات جو ہیں ان کا ذرا خطرہ آگے بھی بنا رہے گا, اور ابھی بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت بنا رہے گا. تو اس حساب سے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ دعا اور صدقہ, بالکل یہ 2 چیزیں ایسی ہیں نا کہ یہ آپ کی تقدیر, ستارے آپ کے خراب ہیں, آپ کی ہاتھ کی لکیریں نہیں, آپ کے ہاتھ نہیں ہیں. 2 چیزیں ہیں دعا اور صدقہ جو کہ آپ کی ہر چیز درست کر دیتے ہیں. لیکن صدقہ درست طریقے سے دیں. جیسے یہ ڈھونگی بابے بتاتے ہیں بکرے دے دو, سوری ٹو سے انڈے وار وار کے دے رہے ہو, اور بڑے غلط طریقے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے صدقہ؟ صحیح طریقہ جو ہے دیکھیں صدقہ سب سے پہلے دیکھیں آپ قرآن پڑھیں تو اس میں قرض دینا کسی کو, قرض حسنہ وہ اللہ تعالیٰ یہ پسندیدہ ترین صدقہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے ریلیٹیو میں, آپ کے ارد گرد, آپ کے پڑوس میں اتنے حقدار لوگ ہیں, اتنے سفید پوش لوگ ہیں, ان کی جو بل تک نہیں دے سکتے, آپ ان کی مدد کریں. آپ کیسے کسی کو بکرا مرغے 50 ہزار میں نے سنا ہے کہ لوگ لیتے ہیں, لاکھ روپے لیتے ہیں, چونے لگاتے ہیں, تو آپ ان کو نہ دیں, آپ حقداروں کو ان کا حق پہنچائیں. یہ جو ہے ایک اوتھینٹک طریقہ ہے صدقہ دینے کا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ صرف مسکرا دینا بھی ایک صدقہ. بالکل. یہ بھی جو نہیں دے سکتا اچھے سے بات کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے, تو وہ بس نہ کریں. تو یہ بھی ایک صدقے کے ایلیمنٹ میں آ جاتا ہے. دل آزاری تو بہت ہمارے عوام کی بھی ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی, اب آپ نے یہ جو خطرناک جو میرے ساتھ ایشو چھیڑ دیا ہے نا خطرے والا, ایک تو میں پولیٹکس پہ زیادہ بات نہیں کرتی, لیکن پھر بھی اگر کوئی پوچھ لے تو پھر چلنا پڑتا ہے اس حساب سے. میں 2024 سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کچھ چینجز جون جولائی میں آ کے نا پوزیشن ایسی ہے کہ کچھ چینجز دکھتے ہیں, کچھ سڈن ہیپننگز دکھتی ہیں, کچھ حکومت کے لیے خطرہ مجھے دکھتا ہے. میں پہلے بھی بڑی بات کر چکی ہوں اس بات پہ. خطرہ عمران خان باہر آ جائے گا. دیکھیں ان کے لیے اچھی پوزیشن بن رہی ہے, ان کے لیے اچھی پوزیشن بن رہی ہے ریلیف کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باہر آ جائیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکی کہ ایک دفعہ پہلے پوزیشن بنی تھی نیگوسیشن کے پلانٹ کے اکارڈنگ, ایک دفعہ جون جولائی میں پھر آ کے ایک اچھی پوزیشن بن رہی ہے. اگر وہ اپنی ایگو سائڈ پہ رکھ کے اور نیگوسیشن پہ آتے ہیں تو ان کے لیے اچھی کوئی خوشخبری بن سکتی ہے. اور جو ہماری اس ٹائم پہ حکومت ہے وہ جون جولائی اگر کراس کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیوریشن بھی اپنا پورا کر کے جائیں گے. یہ پہلی آئی تھنک گورنمنٹ ہوگی جو اپنا ڈیوریشن پورا کر کے جائے گی. اگر یہ 2 مہینے اچھے سے سیفٹی سے گزار لیتے ہیں تو آگے دیکھیں خطرہ تھوڑا بہت دیکھیں. اب اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو انہیں کیسا ریلیف ملنے کے امکانات؟ دیکھیں ان کو کہتے ہیں نا جب یہ پلانٹس آپ کے لیے ایزی پوزیشن بناتے ہیں تو کچھ بھی بہتری آ سکتی ہے. بہتری کیسی بہتری؟ دیکھیں اس وقت تو ان کے ستارے مجھے لگتا ہے فل آن گردش میں ہیں, کہیں سے کوئی بہتری کے امکانات نہیں نظر آ رہے. آگے جا کے پوزیشن بن سکتی ہے. کلیئر تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن پھر بھی ان کے لیے اچھی ایک نیگوسیشن کی پہ اگر آ جائیں, اگر اپنی ایگو سائڈ پہ رکھ دیں, یعنی مذاکرات کے بالکل ہاں امکانات بن رہے ہیں بڑے اچھے جون جولائی میں. اور اپنی حکومت تھوڑا ٹربل کچھ چینجز شاید آپ کو دیکھنے کو مل جائیں جون جولائی میں. پھر بھی تھوڑا آپ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں کہ مذاکرات کی اگر صورتحال ہوتی ہے تو کیا چانسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ ڈیل ہو جائے گی, ڈیل ہو جائے گی, کیا ہوگا؟ ڈیل بننے کے تقریباً 80% چانسز ہیں. اچھا جی, کیسی ڈیل؟ باہر بھیج دیا جائے گا, اندر سے باہر بھیج دیا جائے گا؟ جی بالکل, یہ کوئی بھی سچویشن ان کے لیے بہتر سچویشن ہوگی اگر یہ ڈیل تو
ایکسیپٹیبل وہ تو کسی صورت ہی نیچے آتے ہیں, ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دوبارہ دیکھیں میں تو پہلے بھی میں نے پیغام پہنچائے بڑے لوگوں کے, جو میری بڑی اس سال تو پریڈکشن بڑی اچھی گئی, جیسے انڈیا کی ٹرافی پہ اگر آپ دیکھ لیں, پھر رجب بٹ کی کنٹروورسی ہونے سے پہلے میں نے انٹرویو دیا تھا کہ یہ کیئرفل ہو جائیں 2024 میں. ابھی کیا آپ کی پریڈکشن کہہ رہی ہے رجب بٹ کے بارے میں؟ ان کے معاملات بڑے سخت چل رہے ہیں. ہاں جی, میں اگر ان کے بارے میں کہوں تو وہ یہ پورا ایئر ان کے لیے ٹربل والا. میں تو ابھی بھی ان کو ایک دفعہ پھر ان کے چاہنے والے جو ہیں اگر سن رہے ہیں تو ان کے لیے اچھی پوزیشن بنے گی اینڈ آف دا ایئر جا کے دسمبر میں, پھر وہ واپس آئیں گے, پھر ان کی تھوڑی پوزیشن بیلنس ہو جائے گی. تو ان کو کیئرفل رہنا چاہیے. بلکہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں اس حوالے سے کہوں گی کہ خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں, وہ ان کے لیے کوئی کنٹروورسی جو ہے نہ کریٹ ہو جائے, تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے, جی بالکل, تو ان کو جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے الفاظ کا استعمال خاص طور پہ میڈیا پہ آئیں تو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے ان کو ڈیسیجن بھی اپنے سوچ سمجھ کے. ویسے یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے, مطلب دیکھنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی میڈیا ہینڈلنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بہت سارے عوام کا یہ کہنا ہے. تو یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس معاملے میں سنبھل کے ان کو چلنا چاہیے. کنٹروورسی کچھ آپ ایگزیکٹ بتائیں گے؟ دیکھیں جب میں کنٹروورسی کہتی ہوں نا, تو لاسٹ ٹائم بھی میں نے مریم صاحبہ کے بارے میں کہا تھا کہ جیسے انہوں نے ہاتھ ملا دیا تھا جا کے کہیں پہ کچھ اس طرح, تو بڑا وبال کھڑا ہو گیا قوم میں. ہاتھ ملا رہی ہے جی, تو دوبارہ مطلب اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں تاکہ پھر دوبارہ سے وہی سچویشن, جیسے لوگوں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں میں ان کا امیج خراب ہونے کے جو چانسز ہیں نا, ان کے پلانٹس بہت زیادہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, تو ان کو کیئرفل رہنا. آج کل وہ ایک نا اسٹیل کا گلاس لے کر گھوم رہی ہیں, وہ بھی کسی کا ان کو دیا ہوا ہے. جی, تو وہ کوئی معجزات کر لیتا ہے وہ گلاس؟ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے اس بارے میں؟ یہ بھی کہیں ایسٹرولوجی پامسٹری یا کہیں پہ فٹ ہوتی ہے یہ چیزیں؟ دیکھو اب یہ تو کچھ عجیب تھوڑا سا مجھے سننے میں لگا کہ کوئی اسٹیل کا گلاس یا کوئی دم والا پانی جو ہے وہ کچھ ورک بڑا لمبا سا گلاس ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا. یہ پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ شاید ان کو کسی نے ریکمینڈ کیا ہو کہ آپ اسی گلاس کو بالکل ریکمینڈ کیا ان کو, بالکل. تو پھر کبھی ہینا پرویز بٹ نے پکڑا ہوتا ہے, کبھی انہوں نے خود پکڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کوئی میجیکل بھی گلاس ہو سکتا ہے, کوئی مسٹری اس کے پیچھے چھپی, بٹ اس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فی الحال. میٹلز اثر کرتی ہیں, تو کیا پتہ کسی نے ریکمینڈ کیا کہ یہ میٹل یوز کریں, تو آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کے اندر جیسے کام لاتے اسٹیل میٹل, آپ کو تھوڑا جو ہے کام کرتا ہے اسٹیل کا جو میٹل ہوتا ہے. غصہ جیسے, اور پانی اس لیے بھرا ہوا کہ غصہ ہے تو پی لیں, جیسے دیکھیں نیگیٹیوٹی مارنے کا. میں آپ کو بتاؤں, جیسے بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر لگ گئی, ہم پہ جادو ہو گیا, تو آپ اگر اس چیز سے بچنا چاہتے ہو, جب بھی کوئی آپ کو ملنے آئے, چھری بھی رکھ لیں ساتھ میں, لوہا رکھ لیں, ایسی چیزیں نہیں, جنات جو ہیں وہ ڈرتے ہیں لوہے سے. آپ بینکوں میں کبھی آپ نے دیکھا چوری ہوئی ہے؟ آپ یہ سنتے ہیں گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں غائب ہو گئی الماری سے, بینک سے کیوں نہیں پیسے جنات اٹھاتے؟ بیکاز کیا وہ لوہے کے سارے آپ دیکھو گے بنے ہوتے, تو جنات کی پاور کم ہوتی ہے. جب بھی لوہے کے پاس جاتے ہیں تو ان کی پاور کم. تو میں بھی انہوں نے کوئی لوہے کا گلاس رکھا ہو تاکہ جنات ونات کوئی ٹچ نہ کریں, ان کو پاسبلٹی ہے ایسی. چلے اس کا راز تو انہیں کو معلوم ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں, آصف علی زرداری صاحب بڑے ان کے جو ہے وہ سکنس والی سچویشن ہے, بیمار ان کی صورتحال ہے, تو ان کے بارے میں بتائیں, ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے, زندگی آگے ہے ان کی, کیسی زندگی ہے, صحتیاب ہو جائیں گے؟ اچھا, پہلے میرے پاس ان کا کچھ آیا تھا, ڈیٹ آف برتھ ایکوریٹ نہیں تھا, تو مجھے یہ تھا کہ شاید وہ اسکارپین ہے, لیکن ابھی پھر مجھے کسی اچھے سورس سے پتہ چلا ہے کہ وہ لیو ہیں. جیسے ان کا برتھ جو ہے وہ برتھ ڈے وہ لیو کے حساب سے ہے, تو لیو کے حساب سے اگر ہم چلتے ہیں یا ان کے برتھ چارٹ کے اکارڈنگ چلتے ہیں, تو میں صرف یہ ان کے چاہنے والوں کو کہوں گی کہ ان کو شدید دوا کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت ہے. اچھا, ہاں, تو اگر میں دیکھوں ان کا ہینڈ پرنٹس بھی آتے ہیں ہمارے پاس پولیٹیشینس کے, تو اگر ہینڈ پرنٹ سے بھی ان کا لائف لائن بھی ٹیلے کروں, تو ان کا لائف لائن اس ٹائم پہ اللہ نہ کرے, دیکھیں ہماری دعائیں ہیں, ہم دل سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن یہاں پہ آ کے ان کی لائف کو تھوڑا بہت خطرہ ہے. خطرہ ہے, ہاں جی.
دعا کی اپیل میں نے کہا ہے نا کہ قوم سے دعا کی اپیل ہے. اچھا، یہ حکومت کے بارے میں تو جو ہے اس وقت نون لیگ کی آپ نے کہا کہ اگر یہ جون جولائی کے مہینے خیر خیریت سے گزار لیں تو آگے ان کا ٹینیور مکمل ہونے کے بھی امکان ہے. اس کے بعد آپ کس کی حکومت دیکھتی ہیں؟ پیپلز پارٹی کا اقتدار میں آنے کا کوئی امکان ہے؟ بلاول بھٹو بالکل. میں کہتی ہوں سب سے زیادہ اگر کوئی شاندار جا رہا ہے نا برتھ چارٹ کے حساب سے، زوڈیک سائن کے حساب سے، تو بلاول صاحب جا رہے ہیں اس ٹائم پہ. اچھا، آگے جا کے بڑی لیکن ابھی تو وہ کسی مطلب کہہ لے کہ مین اسٹریم، ہاں جی مین اسٹریم، لیکن اگر وہ چاہیں آگے جا کے کوئی بڑی پاور میں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں وہ. اچھا، ہاں جی بالکل، چانسز بن رہے ہیں، بڑے اچھے چانسز بن رہے ہیں، ساتھ دے رہی ہے قسمت. آگے دیکھیں مریم صاحبہ تو جو ہے وہ اس وقت فل آن چھائی ہوئی ہیں سی ایم صاحبہ، تو کیا آگے ان کے ہیں امکانات پرائم منسٹر بننے کے؟ دیکھیں بڑا اچھا بھی کام کر رہی ہیں. آپ کو اپریشیٹ کریں، ایک تو خوبصورتی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ محنت کر رہی ہیں، کام اچھے کر رہی ہیں، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر میں آگے جا کے ان کو دیکھوں کوئی بہت بڑی جیسے پاور ہے تو ابھی میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. آگے جا کے اللہ یعنی محض بہتر خوبصورتی جانتا سے ملک نہیں چلنے کا. کام بھی کر رہی ہیں نا، کام بھی کر رہی ہیں مریم صاحبہ، تو کام بھی کر رہی ہیں بڑے اچھے. اچھا، ہم سنتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ تعویذ گنڈے جادو ٹونے ایسے معاملات کر کے جو ہے وزیر اعظم بنانے میں بھی عمران خان کو نہیں کہا ہے. ایسے دعوے بھی انہوں نے کیے. مجھے یہ بتائیں اس وقت وہ خود جیل میں ہیں. اب خیر ان کے تعویذ دھاگے تو کام نہیں آ رہے ہوں گے، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ وہ کب میں تک آپ جیل کو میں بتاؤں یہ اگر آپ مریم میرے پاسٹ کے انٹرویوز اگر آپ کوئی کسی نے دیکھے ہوں گے نا، تو 2024 میں نے کہا تھا کہ یہ خود ٹربل میں پڑ جائیں گی. جیسے ہی یہ فرنٹ پیج پہ آئیں گی یہ خود ٹربل میں پڑ جائیں گی. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر جادو یا ان چیزوں سے کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے یا کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے تو پھر میرے خیال سے اب تک ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا. تو یہ بڑی ایک جو ہے نا لوگوں نے کریٹ کر دی ہوئی ہے چیزیں کہ جادو سے یہ ہو سکتا ہے، جادو سے وہ ہو سکتا ہے. ہاں پاسبلٹیز ہیں، جادو اوتھینٹک ہے. جب اتنی بڑی ذات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیک میجک ہو سکتا ہے تو ہم تو پھر کسی زمرے میں نہیں آتے. جادو اوتھینٹک ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ اگر اتنی بڑی وہ میجیشین ہوتی تو اب تک پھر معاملات ان کے اپنے بھی صحیح ہو جاتے نا. تو یہ میں اس چیز کو میرے خیال سے بالکل ٹوٹلی جو ہے یہ متھ ہے اور یہ بڑی فیبریکیٹڈ چیز کریٹ کی ہوئی ہے لوگوں نے. بڑے بڑے جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں، انہوں نے زائچے بنوائے اپنے؟ اچھا جی ہاں، اب تو جیسے میں نے بہت زیادہ ہو گیا، میری کچھ ویڈیو وائرل ہو گئی، بلینز کراس کیے میری ویڈیوز نے، تو اب لوگ ذرا میرے پہ ذرا ٹرسٹ کرنا شروع کر دے کہ کوئی پڑھی لکھی بندی ہے تو اس کے پاس ہمیں جانا چاہیے. تو کافی جو ہیں پولیٹیشنز، کافی بڑے اینکرز جو ہیں، کافی ایکٹریسز وغیرہ، ان کے بھی میں نے جو ہے ہاتھ ٹیلے کیے ہیں، برتھ چارٹ بھی ٹیلے کیے ہیں. تو ابھی مطلب ماشاء اللہ کافی پاکستانی اسٹارز ایکٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت کس کا ستارہ عروج پر ہے؟ اگر دیکھیں تو فواد صاحب جو ہے، فواد صاحب، ہانیہ عامر، ان کو آفرز بھی آ رہی ہیں بالی ووڈ سے. بالکل ہانیہ عامر صاحب ہیں. پھر میں نے بات کی تھی ایک حریم صاحبہ تھی، ان کا ہاں جی ان کی میں نے 2024 میں کہا تھا. پھر ان کا ایک ڈرامہ بڑا فیمس ہوا تھا 2025 میں آ کے. تو ان کے جو بھی جتنے بھی اسٹار سیجیٹیریس سے بلانگ کرتے ہیں، ٹورس سے بلانگ کرتے ہیں، جتنے بھی اینکرز ہیں، جتنے بھی میڈیا اسٹارز ہیں، جیمنائی سے بلانگ کرتے ہیں، لیو سے بلانگ کرتے ہیں، لبرا سے، ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ یہ گولڈن ٹائم ہے. اسکارپین والے ان کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا وقت ہے، چینجز کا وقت ہے. مریم نواز صاحبہ بھی اسکارپین ہے. بالکل ان کے لیے بھی یہ ان کا یہ سمجھے بیسٹ ٹائم چل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹائم ان کے پاس واپس آئے گا. یہ ان کا بیسٹ ٹائم، جتنے اچھے کام کرنے ہیں نا ان کے پاس موقع یہ کر لیں. موقع ہے کر لیں اچھے کام. بالکل اچھے کام کریں. اچھا، فلسطین کے بارے میں بتائیں. اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں. بالکل اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. 90% غزہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پھر اب ان کو شام میں جو بچے ہوئے فلسطینی ہیں ان کو منتقل کرنے کا سوچا جا رہا ہے. آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا جو ہے وہ ڈائنامکس ہوں گے انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو؟ کیا ہے کہ یہ تو میں کہتی ہوں ورلڈ کے اینڈ کی طرف ہے نا، انیشیل سٹیپ ہے ہمارے. عالمی جنگ کا جو خطرہ بنا ہوا ہے، جس طرح سے جتنی عالمی جنگیں ہوئی ہیں اور اس ٹائم پہ جو پلانٹ پوزیشن رہی ہے 2027 میں جا کے وہی پلانٹ پوزیشن دوبارہ بنتی ہے.
اچھا, یہ ہسٹری آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہسٹری میں جو پلانٹ پوزیشن جس کے اکارڈنگ جنگیں ہوئی ہیں, عالمی جنگیں, وہ جا کے آگے جا کے وہ عالمی جنگوں والا سچویشن آ رہا ہے. بہت بڑی بڑی تبدیلیاں, ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلیاں. میں نے جیسے کہا سپر پاور میں شاید آپ تبدیلی دیکھیں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا, پاکستان جو ہے وہ ایک سیفٹی پینل میں چلا جائے گا جب بھی ڈویژن ہوگا اس حساب سے, یا جنگ کے خطرے ہوں گے. میں پہلے بھی بتا چکی تھی کہ یہ پاز ہوں گی جنگیں تھوڑا مارچ تک, مارچ کے بعد پھر وہی جو ہے وہ ہو گیا. جیسے آپ فلسطین کا دیکھ لیں, اور دیکھیں دعا, میں پھر وہی کہتی ہوں کہ اس ٹائم پہ جو ہے ہمارے, کیونکہ وہ مسلم بہن بھائی ہیں ہمارے, اور ہماری بات کرنے کی, جیسے میرے خیال سے آپ پہلی اینکر ہیں جس نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے, ورنہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا پسند کر رہے, اور ہم اس پہ ووکل بھی نہیں ہیں. ہمارے انفلوئنسر, ہمارا سوشل میڈیا ہمیں تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ کہتے ہیں ساتھ دینا چاہیے. اگر ویسے ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ دعا کریں, اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے صدقہ کریں. صدقہ جو کہتے ہیں نا خیر بانٹیں, تو وہ بٹتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی سپورٹ آ جاتی ہے. تو آپ ان لوگوں کے لیے صدقہ کریں تاکہ آگے جو ہے وہ سیفٹی پینل ان کے لیے بن جائے. باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں تو کہتی ہوں عالمی جنگ کے بڑے خطرے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں خیر مانگنی چاہیے, استغفار پڑھنا چاہیے. ہم تو مسلم ہیں, ہمارا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے, ہمارا بلیو اتنا اسٹرانگ ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کچھ بھی خراب ہے, پلانٹس خراب ہیں, ہاتھ کی لائنیں خراب ہیں, آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین خراب نہیں ہونا چاہیے. ہم نے صرف آپ کو, جیسے ہر وہ چیز میں کہتی ہوں حرام ہے جس پہ آپ کا اندھا بلیو ہے. اگر آپ آج میرے پہ اندھا بلیو کرو گے, میں کہوں گی نہیں آپ کا بھی بلیو خراب ہے. تو کسی بھی چیز پہ آپ نے اندھا بلیو نہیں کرنا, صرف ہر چیز کو ایک گائیڈ لائن سے لیں. جیسے ایک اچھا ٹیچر آپ کو پڑھا دے گا, باقی آپ کی ایفرٹ پہ ہے کہ آپ نے پاس ہونا ہے. اسی طرح سے ہم آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے, باقی آپ کی ایفرٹ پہ کہ آپ نے پاس ہونا ہے. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ اکانومی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ہمارے لیے تو کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. ڈالر کی اڑان جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ڈالر تو اور انکریز ہوگا. میں نے لاسٹ ٹائم 2024 میں کہا تھا کہ گولڈ کا جو ہے ریٹس وہ آپ کو جو ہے الگ ہی لیول پہ دکھیں گے, بہت انکریز ہوں گے. ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑا وہ انکریز ہوگا آگے جا کے بھی جو ہے یہ ٹربلز. بٹ پھر بھی میں کہوں گی کہ پاکستان کے لیے یہ تھوڑا بہت جو ہے وہ سائے آف ریلیف ہوگا. پراسپیرٹی کا جو ہے وہ انیشیل سٹیپس ہوں گے. تھوڑی سی بھی جو ہے وہ لیگلائز ہو رہا ہے پاکستان میں. بالکل, میں ابھی اس طرف آنے والی تھی کہ بٹ کوائنز میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, میں تو تھوڑا ہاتھ کی لائنوں کے اکارڈنگ چلتی ہوں کہ اگر آپ کا سن ماؤنٹ پرفیکٹ ہے تو ہی آپ بٹ کوائن میں جو ہے وہ انویسٹ کرو گے. اگر آپ کا سن پوزیشن برتھ چارٹ میں آپ کے ہاتھ میں اچھا نہیں ہے تو آپ اس پہ انویسٹ نہ کریں. آپ بالکل جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ لاس میں جاؤ گے. اس کی خاص بالکل اس کی ایک خاص نشانی ہے. اگر آپ لوگ زوم کر سکتے ہو تو ہمارا جو سن ہے وہ اس پلیسمنٹ پہ ہوتا ہے. یہ ہماری رنگ فنگر ہے, اس کے نیچے ایک لائن ہے. اگر وہ لائن جو ہے بروکن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سن پلیسمنٹ. اگر اس پہ کٹ ہے, اگر اس پہ کراس ہے, اگر وہ بروکن ہے تو کبھی بھی آپ نے انویسٹ نہیں کرنا, ہیوی انویسٹمنٹ یا بٹ کوائن میں انویسٹ نہیں. اگر آپ کی لائن کلیئر ہے, لمبی ہے, کوئی کٹ نہیں ہے, تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے انویسٹ کریں بٹ کوائنس پہ, تو آپ بہت اچھا گرو کریں گے. صحیح ہو گیا. اچھا, PSL چل رہا ہے آج کل, جی کچھ کرکٹ کا مستقبل بتائیں, انٹرنیشنل لیول پر بھی بتائیں. بابر اعظم کے ستارے کیا گردش میں چل رہے ہیں؟ اچھا, کیا وجہ ہے ان کی خراب پرفارمنس؟ یہ تو میں کہتی ہوں, دیکھو یہ ایز اے بینگ اے پلیئر, بیکاز میں نے خود نیشنل لیول پہ جو ہے وہ والی بال کھیلا ہوا ہے, بیڈمنٹن کھیلا ہوا ہے, تو تھوڑا جو ہے وہ پلیئرز والا بھی ایلیمنٹ. پھر میں نے کافی جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی پہ ہم لوگ بڑا ہوسٹنگ بھی میں کر چکی ہوں. اور میری پریڈکشن بھی بڑی اچھی ثابت ہوئی جو 2024 میں نے کی تھی کہ انڈیا ون کرے گا. اچھا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیپٹنس کے نیمز اور پوری ٹیمز کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ٹیلے کرتی ہوں میں, ان کا برتھ چارٹ کے اکارڈنگ. ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن ویسے میں آپ کو اسٹرانگ ٹیمز کا بتا دیتی ہوں. آپ کے PSL میں کون سی جو ٹیم جو ہے ویسے اسٹرانگ ہیں, جیسے اسلام آباد, لاہور, اور اس کے بعد جو ہے کراچی اور کوئٹہ.
یہ جو 4 ٹیمز ہیں ان کے جو وننگ کے چانسز ہیں وہ ان کا ریٹ جو ہے کمپیریزن ٹو باقی ٹیم سے زیادہ ہائی ہے. ملتان سلطان کے بارے میں کریں پریڈکشن. ملتان سلطان کے دیکھیں ابھی میں نے جب ٹیلے نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں نا میں تو باقاعدہ پراپر ٹیلے کر کے چلتی ہوں. علی ترین صاحب کا ہے زائچہ آپ کے پاس؟ نہیں بالکل نہ میرے پاس کیپٹنز کے نہ میرے پاس پلیئرز کے. شاید آگے جا کے پھر میں کچھ جب پورا ٹیلے کروں تو پھر اس حساب سے کچھ پریڈکٹ کروں گی جو کہ الحمدللہ ایکوریٹ ہوگا. لیکن ابھی جو ہے میرے پاس شاہد افریدی کے بارے میں بتائیں, بن جائیں گے پی سی بی کے چیئرمین وہ؟ دیکھیں شاہد افریدی صاحب مجھے نہیں پتہ ان کا ڈیٹ آف برتھ کیا, اگر ڈیٹ آف برتھ نکال دیں تو پھر تھوڑا بہت میں کر سکتی ہوں. لیکن نام کے حساب سے تو بڑی جو ہے کمپلیمنٹ, اگر نیم کے حساب سے ہم چلیں تو پھر اچھا ان کو جو ہے وہ پاسبلٹی بن رہی ہے, اس طرف ان کی چانسز ہیں. 50-50 پہ ہم اس ٹائم پہ چلیں گے کہ 50-50 پہ وہ رہیں گے, پاسبلٹی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. لیکن اس ٹائم پہ میں بتاؤں, میں تو یہ کہتی ہوں کہ پوری ٹیم کو جو ہے نا وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے اور ڈومیسٹک لیول پہ جو ہے وہ کھیلنے کی ضرورت ہے. بینگ اے پلیئر یہ سجیشن ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ جب پلیئر کھیلیں گے, جب وہ کہتے ہیں نا سونا پگھلا کے محنت ہوگی تبھی جو ہے پرفارمنسز اچھی ہوں گی. اچھا اگر میں ڈیٹ آف برتھ آپ کو بتاؤں اکارڈنگ ٹو وکیپیڈیا, جی شاہد افریدی صاحب پھر میں کچھ اندازہ لگا سکتی ہوں. 1 مارچ 1977. ایریز چانسز ہیں, چانسز بن رہے ہیں, ایریز بنتے ہیں تو ان کا پھر جو ہے وہ ہائی چانسز بنتے ہیں کہ مینجمنٹ میں آ جائیں گے. بالکل کیونکہ ایریز کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے 2025, کوئی پاور ملنے کا, کوئی وش پوری ہونے کا, تو اچھے چانسز بن جائیں گے ان کے. ٹھیک ہے, بالکل کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں شاہد افریدی صاحب. شاہد بھائی آپ کو لالا جی ہماری طرف سے کانگریچولیشنز ایڈوانس میں, اور کچھ کیجیے گا آپ پی سی بی میں جاتے ہوئے کرکٹ کے لیے. اچھا ایکٹریس ہیں, ماڈل ہیں نادیہ حسین صاحبہ, اس وقت ان کے بھی معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں. ان کے ہسبینڈ کسی فراڈ میں تھے تو بڑی ٹف ان کی لائف چل رہی ہے. ان کے بارے میں کچھ بتائیں اگر آپ. جی بڑا کنٹروورسی میں رہتی ہیں نادیہ صاحبہ, بڑے بیان بھی دیتی رہتی ہیں اور کافی اچھا بولتی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو میں تو کہوں گی آگے جا کے بھی ان کی ٹربلز جو ہیں وہ میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ جو کمیونیکیشن کا جو پلانٹ ہے نا, اس ٹائم پہ میں کہتی ہوں آپ 100 دفعہ بولو, سوچو, آپ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں پھر آپ بولیں, کیونکہ اس ٹائم پہ جتنے بھی فراڈ لوگ ہیں, یہ اس ایئر کو میں کہتی ہوں بریک اپس کا ایئر, جتنے بھی چھپے دشمن ہیں. یہ آغاز میں بھی ہم نے سنا تھا کہ سال 2025 بریک اپس کا آپ دیکھو گے ان یوزول ڈائیورس ریٹ ہائی رہے گا. پھر بریک اپس جن کو لو جو چیزوں میں اس ٹائپ کی چیزوں میں پڑے ہوئے وہ بڑا ٹربل میں رہیں گے. چیٹرز یا چھپے ہوئے دشمن آپ پہ ظاہر ہوں گے, جیسے کوئی دوست کے روپ میں جو لوگ ہیں وہ خود بخود جو ہے ریویل ہوں گے. یہ جو ایئر ہے ایسا ایئر ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں ریویل ہوتی رہیں گی. اچھا شاہ رخ خان اور سلمان خان کے بارے میں بتائیں. ان کے تو شہرت کا ایرا مجھے نہیں لگتا ختم ہونے والے. اچھا شہرت کا تو ایرا کیا پتہ ان کا جو ہے دیکھ رہی ہیں فردر بالکل رہے یا نہ رہے, اس بارے میں کچھ نہیں کہتی. لیکن لائف لائن جو ہے نا شاہ رخ خان کے پاس کم ہے. ٹھیک ہے, جیسے آ کے 60 سڈن ڈیتھ اللہ نہ کرے, دیکھیں ہماری دعا ہوتی ہے, لیکن لائف لائن اگر آپ دیکھیں گے نا ان کے ہاتھ میں تو وہ جا کے اس طرح 65 پہ اینڈ ہوتی ہے. تو ہاں تو شہرت کا تو شاہ رخ خان 65 ایئرز میں جیسے سڈن ڈیتھ, کوئی ڈیزیز سے ان کا ڈیتھ ہو سکتا ہے, اس طرح کی کوئی سڈن ان کی ڈیتھ جو ہے. سلمان خان آج کل بہت بوڑھے لگ رہے ہیں, کیا غموں نے انہیں بوڑھا کر سلمان خان صاحب شادی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لگتا یہ بات ہی ختم کر دی آپ نے. اچھا ان کے ہاتھ میں کلیئر شادی کی لائن ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا دیکھیں آپ لائنوں پہ اگر جاتے ہو ان کے ہاتھ میں کلیئر شادی کی لائن ہے, لیکن پھر بھی سلمان خان صاحب کو لائف تھریڈ ہے. میں بتاؤں جیسے ابھی ان کو دھمکیاں بھی ہیں تو ان کو اس معاملے میں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. ان کا بھی جو لائف لائن ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہے 65-70 تک آ کے رک جاتا ہے ان کا لائف لائن. اچھا کرینہ کپور اور سیف علی خان کی بڑی کنٹروورسی رہی ہے. جی ان کی میرج لائف آپ آگے کیسی دیکھ رہی ہیں؟ اچھا جیسے کہتے تھے کہ ڈائیورس, مجھے نہیں لگتا ڈائیورس کا تو ابھی تک اس سلسلے میں نہیں ان کی چیزیں بتاتی. ہاں بٹ
جیسے کہتے ہیں کہ کرٹیکل ٹائم یا سچویشن یا آرگیومنٹل ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ضرور چل رہا ہے, لیکن ڈائیورس کا نہیں ابھی کچھ کہہ سکتے. تبو کی شادی کب ہو رہی ہے؟ یار آپ کیا کرتے ہو, مجھے رشتوں والی بنا دیا آپ نے آنٹی فل. اچھا رشتوں سے یاد ہے, اگر لوگ آپ کے پاس آتے ہوں ایسے جو مطلب رشتہ کرنے جا رہے ہوں اپنی بیٹی کا بیٹے کا, تو وہ آپ سے پوچھتے ہوں اگلے بندے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی زوڈک سائنس کی بیس پہ, یہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. جیسے اس پہ کس حد تک بلیو کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں بالکل, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑا اب ہمارے پاس, جیسے ہم اسلامک طریقے سے بھی ذائچہ اسلام بھی کہتا ہے وہ برتھ چارٹ بناتے ہیں, یا کیا اس سے کہتے ہیں یار ایک ٹرم ہوتا ہے, سوری آئی فورگیٹ دیٹ ٹرم, وہ نکالتے ہیں کچھ قرآنی آیات. چلو کنڈلی ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں, لیکن اس کا ایک جو ہے نا ہمارا میتھڈ بھی, اسلامک میتھڈ بھی ہے, اس سے بھی ہم نکالتے ہیں. اس کا کوئی نیم ہے, اب آئی فورگیٹ دی نیم. استخارہ ایک چیز ہوتی ہے. استخارہ, یس ایگزیکٹلی, استخارہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں آ جاتی ہیں ساری کہ یہ ٹھیک ہے یعنی. اب استخارے کو ہم تھوڑا سائنٹیفک ورژن میں ہم کرتے ہیں کہ ہم پلانٹ پوزیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کی اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی لیول کتنا ہے, 50% ہے, 60% ہے, تو موسٹلی پھر ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں. جیسے اب کچھ فائر سائنس ہیں تو وہ جب واٹر سائنس کے ساتھ جب بھی ان کا شادی ہوتا ہے تو فائر اور واٹر کہاں پہ ہوتا ہے, چلتا نہیں ہے ان کا, تو وہ کیا ہوتا ہے, ہاں تو کیا پرسنالٹی بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے. لیکن اپوزٹ تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کرتے. نہیں, اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے ڈیفیکلٹیز, کیونکہ دیکھیں آپ کا پرسنالٹی بالکل, آپ کی ہابیز الگ ہیں, آپ کا پرسنالٹی الگ ہے, تو آپ کو جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں. یا پھر اب یہ ہے کہ دونوں ہی غصے والے ہیں, دونوں کا آرگیومنٹ نہیں رک سکتا کسی لیول پہ بھی آ کے. اچھا یہ میرج کمپیٹیبلٹی بیسیکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کس اسٹار کی کس اسٹار کے ساتھ ہوتی ہے, کس کے ساتھ نہیں ہوتی. جنرل اگر آپ بتانا چاہیں کن اسٹارز کی جو ہے وہ میرج کمپیٹیبلٹی دوسرے سائنس کے ساتھ ہے. جیسے کہ اگر ہم واٹر سائنس کو لیتے ہیں تو وہ اپنے ہی واٹر سائنس میں رہیں یا پھر وہ ایئر سائنس میں چلے جائیں. جیسے اسکارپین ہیں, پھر ہمارے کینسیرین ہیں, پھر اس کے علاوہ ایک اور واٹر سائن ہے ایکویرینس ہیں ہمارے. یہ لوگ جو ہیں وہ ایئر سائنس میں اگر چلے جائیں یا اپنے ہی ایکویرینس واٹر سائن جا ایکویرینس ہے ہو گئے ہمارے, ایک پائسیز واٹر سائن, ایکویریس تو نہیں ہے, ایئر سائن ہے, پائسیز ہو گئے ہمارے. تو یہ اپنے ہی اسٹارز میں رہے فیمیل میں, تو وہ زیادہ ان کی اچھی کمپیٹیبلٹی رہے گی, ہابیز ایک جیسی, تھنکنگ ایک جیسی, تو انڈرسٹینڈنگ رہے گی. پھر یہ جو ہے یہ اگر ایئر سائنس کی طرف چلے جائیں, جیسے ہماری لبرا ہو گئے, جیمنائز ہو گئے, ایکویریس ہو گئے, تو ان کی طرف چلے جائیں, ان کی اچھی کمپیٹیبلٹی بن جائے گی. جیسے اب ہمارے ایئر سائنس ہیں وہ اپنے ہی سائنس میں, کس کے ساتھ, ایئر کے ساتھ, ہاں جی واٹر کے ساتھ, فائر کی وہ اپنے ہی اگر اس میں رہیں گے اس میں. پھر اگر جیسے ایئر سائنس ہیں ان کی فائر سائنس کے ساتھ بن جائے گی, ان کی ارتھ سائنس کے ساتھ بھی بن جائے گی. تو یہ پھر اس پہ بڑا لمبا سیشن ہے. سب سے انٹرسٹنگ وہ ہوتا ہے کہ پانی میں آگ لگ جائے, پانی میں آگ لگ جائے, پانی میں آگ لگ تو برا ہوتا ہے نا, پانی پھر آگ بجھا دیتی ہے نا, پانی آگ بجھا دیتا ہے, تو وہ پھر تھوڑا جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہیں. تو اس پہ پھر ہوا سے آگ اور بھی بڑھ جاتی ہے. اس پہ پورا سیشن رکھے نا تاکہ ہم لوگوں کو بڑے اچھے کام طریقے سے گائیڈ کر دے کہ یہ سائنس کی کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ بنتی ہے. موسٹلی اگر اپنے میں, ہاں ارتھ سائنس جو ہے ہمارے دا موسٹ کمپلیکیٹڈ سائنس, دا موسٹ ایموشنل, دا موسٹ گڈ ان مینجمنٹ, ہمارے جو سائنس ہیں ارتھ سائنس ہیں, یہ ان کا جو ایئر سائنس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی, فائر سائنس کے ساتھ اور واٹر سائنس, ان کی بیسکلی سب کے ساتھ ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے نا, تو ان کی سب کے ساتھ ہی جو ہے یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے سب کے ساتھ ہی. تو اگر اپنے ہی اس میں رہے نا, ارتھ سائنس اگر ارتھ میں رہے تو زیادہ بیٹر ہے, کمپیٹیبلٹی کے حساب سے زیادہ بیٹر ہے. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سال 2025 ویسے تو اب آلموسٹ مڈ میں پہنچ گئے, لیکن جو باقی ہاف رہ گیا ہے یہ کس سائن کے لیے بیسٹ جانے والا ہے اور کس سائن کے لیے خدا نخواستہ اچھا نہیں رہنے والا؟ اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ جو اچھے اس ٹائم پہ پوزیشن میں ہیں تو سب سے بیسٹ ہمارے جو ٹورس ہیں وہ اس ٹائم پہ جا رہے ہیں. اس ٹائم پہ بہت اچھا ٹائم ہے, کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے, کچھ میں کہتی ہوں ان کا وہ ٹائم ہے, وہ مٹی میں ہاتھ ڈالو سونا بن جائے گا, ان کا وہ ٹائم آ گیا ہوا ہے. تو ابھی بہت اچھا آپ کا ٹائم ہے ڈیسیجن لینے کا, بائنگ کرنی ہے, انویسٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ایریز ہیں,
ایریز بہت اچھا جائیں گے. ہمارے جو واٹر سائنز ہیں, پائسیز ہو گئے, اسکارپین ہو گئے, کینسیرینز ہو گئے, ان کا اچھا ٹائم ہے. اسکارپینز کا بڑا اچھا ٹائم چل رہا ہے. اس کے علاوہ لیو جو ہیں ہمارے, یہ بھی جو ہیں وہ بہت اچھا گرو کریں گے. یہ ایئر جو ہے گروتھ کا ہے. باقی جو سائنس ہیں وہ پریشان نہیں ہونا. ایسا ہے کہ فائنینشلی تھوڑا انسٹیبلٹی یا ایموشنلی جو ہے وہ انسٹیبلٹی ان کی لائف میں رہ سکتی ہے. تو تھوڑا سا محتاط ہو جائیں اپنی چیزوں میں. صدقہ میں پھر وہی کہتی ہوں, زیادہ سے زیادہ دیں. صدقہ ہر خود بلا کا بخود ٹالتا ہے. بالکل آپ کی چیزیں درست ہونا. اچھا, آخر میں نمرولوجی کا بھی آپ سے ایک سوال کروں گی. ایسے ہی میرے ساتھ کسی کی بحث ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں عادات وغیرہ اور نمرولوجی کو مانتی یا مانتا. انہوں نے کہا کہ آپ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. آپ 786 تو نہیں پڑھتے؟ ہاں جی. آپ پڑھ لیں گے 786. جب انہوں نے مجھے پوچھا, مجھے بھی تھوڑی تشویش ہوئی. میں نے کہا چلے میں اس پر کبھی میرا کسی سے واسطہ پڑا, کسی نمرولوجسٹ سے یا اسٹرالوجر سے, تو میں پوچھوں گی کہ یہ کیا معاملہ ہے. اچھا جی, نمبرز کا بھی جو نالج ہے نا بڑا, میں اس کو بھی بڑا اوتھینٹک مانتی ہوں. کہ جب میں کہتی ہوں اسپرچویلٹی کا کوئی میسج آتا ہے نا آپ کو, تو وہ نمبرز کے تھرو آتا ہے. اب یہ جو 786 بسم اللہ پہ ہوا, اس کی ایک لاجک تھی کہ دیکھیں آپ عربک ورڈ یا ہم اپنا وہ ہر جگہ پہ کیری نہیں کر سکتے. اچھا, آپ جیسے کچھ لکھ کے جب بھی دیتے ہیں تو پھینک بھی دیتے ہیں پیپرز یا اس طرح سے, تو ہم کیری نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا جو ہے وہ اس پہ ہم پھر نمبرز کے حساب سے ہو گیا کہ آپ ایزیلی آپ کیری کر لو اپنے ساتھ, یا پھینک بھی دیں تو کوئی ناؤز باللہ اس طرح جو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم پہ کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے. تو اس حساب سے پھر اس طرح ہمارے بلیو میں, اور اگر اس کو دیکھا جائے تو 786 تو بسم اللہ ہی ہے نا. بالکل بالکل بسم اللہ ہی ہے. اس حساب سے میں کہتی ہوں ہر نمبر کے پیچھے نا ایک ہڈن میسج ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں کہ جب خدا کی طرف سے میسج آتا ہے, سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کو بار بار ایک ہی نمبر دکھتا ہے. آپ کے ساتھ بھی میں بھی فائزہ یہ اس طرح کا سچویشن ہوئی ہوگی. میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک ہی ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی تھی. ایک ہی. اچھا, وہ اب وہ ٹائم کون تھا؟ وہ مجھے 3:35 رات میں. جیسے کہ 3 نمبر جو ہے نا وہ کہتے ہیں پاور کا نمبر ہے, پاور ایلیمنٹ. آپ کو جیسے کہتے کہ آپ کو جگایا جاتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ مزید کہتے کہ پاور میں آؤ, ویک اپ ہو جاؤ, لیزینس چھوڑو. آپ اس کا یہ مطلب آپ کو یہ میسج ورڈ آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ نہیں, اب آپ کا ٹائم ہے, اب آپ ایکٹیو ہو جاؤ. اب آپ مطلب اپنے جتنی بھی چیزیں ان کو سیٹل کرو, ان کو مینیج کرو. یہ میسج ہے نمبر 3 کا میسج, یہ ہے. تو آپ کے پاس میسج آ گیا. تو میں یہ کہتی ہوں اسپرچویلٹی کے میسج تھرو نمبرز آتے ہیں. تو نمبرز آر ویری, اگر آپ بلیک ہول تھیوریز پڑھو گے نا تو وہ نمبر سے اسٹارٹ ہوئی تھی, نمبر سے. پھر جتنی بھی مسٹریز ہیں وہ نمبرز کے تھرو مسٹریز جو اوپن اپ یونیورس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میتھس سے یونیورس از بیسڈ آن دی نمبر. ٹھیک ہے, تو یونیورس بھی اب پورا نمبر پہ بنا ہوا ہے. تو پھر آپ ان کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاؤں, جب بھی آپ کے فون نمبر میں 888 جن لوگوں کے بھی فون نمبر میں ہوگا 888 ہوگا, زیادہ 8 ہوگا, ان کی چیزیں اسٹک ہو جائیں گی. وہ ٹربل کا نمبر ہے. بہت گاڑیاں دیکھ رہی ہوں پیچھے 888 کا نمبر ہوتا ہے. ٹربل کا نمبر ہے, مطلب آپ کی چیزیں روکتا ہے, آپ کو ٹربل کریٹ کرے گا. جیسے ڈیول نمبر ہم کہتے ہیں. ہاں, یہ ڈیول نمبر ہے 666. یہ 66 تو ہے 3 times 6. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیول نمبر. اینجل نمبر بھی ہوتا ہے. اینجل نمبر اگر ہم کہتے ہیں 1111 اینجل نمبر کہتے ہیں. 222 5 نمبر بڑا پاور کا نمبر ہے. ٹھیک ہے, 4 نمبر 4 ڈائریکشنز آپ دیکھیں تو 4 کتابیں آپ دیکھیں تو ورڈ کے ساتھ نمبرز کنیکٹڈ ہے. تو یہ بھی بڑی لمبا کام ہو جائے گا. اس پہ بھی بات کریں گے, نیورولوجی سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بس وقت ہمارا پورا ہو گیا سمرانا جی, ادروائز میں اور بھی بہت سارے فیسٹس آپ کی پرسنالٹی کے ایکسپلور کرنا چاہ رہی تھی. اچھا لگا بہت آپ سے بات کر کے, یقیناً ہمارے ویورز کو بھی اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. ناظرین, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.